मसीह के ज़िंदा और जलाने में सबको इस्लाम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, इस नई रोशनी के लिए, बाप के बड़े फजल के लिए जो खुदा ने हम सब से किया। उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हम शुक्र करते हैं खुदा का। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन पे नहीं बल्कि दिलों में उगाया जाता है। तो यही मोहब्बत हमारे बाप ने हमें करना सिखाई है। हम शुक्र करते हैं अपने बाप की इस लाजवाब मोहब्बत के लिए, हर रहमत के लिए, हर बरकत के लिए शुक्र करते हुए उसके फाटकों पे आते हैं। शुक्र करते हैं गुज़रे वक्तों पलों में हमारे बाप ने हमारी हिफाजत की। आने वाले वक्तों पलों के लिए उसके पाक पैरों को मांगते हैं ताकि हम कुछ गुनाह ना करें। आज सुबह ही से अहद करके दुआ करके इंतज़ार करते हैं और सारा दिन खुदा में चलने के लिए खुदा के पाक रूह को दावत देते हैं ताकि वो हमारी मदद करे। आज हम कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे बाप से हमें दूर ले जाए या हमारा बाप हमसे दूर हो जाए। हमें अपने पाक रूह को अपने से जुदा नहीं करना, रंजीदा नहीं करना। हमें सिर्फ क्या करना है, खुदा में चलते रहना है, उसकी कुदरत में चलते रहना। जब हम उसकी कुव्वत और कुदरत में चलेंगे तो ही तो वो हमें ज़ोर बख्शेगा। हम इरादा करें, सिर्फ इरादा करें कि बाप आज मैं कोई गुनाह नहीं करना चाहता, आज मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, मुझे अपनी पनाह में रख लें। बाप जी मेरे लिए फरिश्तों को खैमाजंद कर दे, मेरे लिए बाड़ लगा दे ताकि मैं आज कुछ ऐसा ना करूं। सिर्फ आज मैं पूरे तौर पर अपना दिन खुदा के साथ मनाना चाहता हूँ। रोज़ हम खुदा से यही वादा कर लें, बाप जी आज मेरा दिन खुदा के साथ, तो डे विद जीसस क्राइस्ट। जब हम खुदा की कुदरत में चलेंगे तो ही खुदा हमें निखारेगा, तो ही खुदा हमें संवारेगा। आज का ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब उसकी 17 आयत में यूँ माकूम है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है और पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। जब हम खुदा में चलते हैं तो ही हम नेक और फरमाबरदार बेटे बन जाते हैं। और देखने वाले भी, दुनियावी माँ बाप के बच्चे भी अगर फरमाबरदार से चलेंगे तो देखने वाले कहेंगे वाह ये बेटा बड़ा फरमाबरदार है अपने माँ बाप का, वाह ये बेटी बहुत अच्छी है। इसी तरह जब हम खुदा में चलते हैं, जब हम उसकी कुदरत में चलते हैं तो ही हमारी ज़िंदगियों में खुदा का रहम और फजल होता है। इसी तरह अगर यहाँ साउल अपने बारे में बताता है कि साउल क्या था, वो कैसे नया बन गया। ये वही साउल था जो खुदा के पैरोकारों को, खुदा के मानने वालों को सुताता था, तंग करता था। अगर इसी रोमियो इमाल का पहला 8वां बाब उसकी पहली से भी हम देखें तो ये क्या करता था, ये उन लोगों को जो खुदा के मानने वाले थे उन्हें घर घर घुस कर निकालता था, चाहे वो औरतें थीं या मर्द थे, उन्हें तंग करता था। इसी तरह इसी के अमाल के 9वें बाप की उसकी पहली से 2 तक देखें तो ये ऐसे ही करता था कि उन्हें मारता था, तंग करता था और कत्ल कर देता था खुदा के पैरोकारों को जो यीशु को मानते थे। तो लेकिन जब खुदा ने उसे पकड़ा, खुदा ने उसे मतलब अपनी तरफ किया, तो खुदा ने उसे क्या किया, उसे बदल दिया, उसे नया कर दिया। वही लोग जो खुदा के लोगों को मारता था, तंग करता था, उसी को खुदा ने ऐसा बदल दिया कि खुदा ने उसे अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसे बदल दिया, उसे कुदरत से भर दिया और वो मोज़ात करता रहा सिर्फ इसलिए कि खुदा ने उसे नया किया था। वो सिर्फ खुदा ही कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि साउल की ज़िंदगी में क्या था। पहले वो रोमियो हुकूमत के तहत काम करता था और उनके साथ मिलकर खुदा के लोगों को सताता था, जान से मार देता था, बहुत तंग करता था। तो खुदा एक दिन वो गुज़रता है वहाँ से अपने दोस्त के साथ, तो खुदा उसे और भी साथी होते हैं, तो वो
خدا بے ہوش ہو جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، خدا کی آواز سنتا ہے، خدا کہتا ہے اے ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں تنگ کرتا ہے؟ اس نے کہا باپ میں تو نہیں تنگ کرتا، کہ میرے لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ تو خدا نے اس سے کلام کیا اور خدا نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ جب اسے ہوش مطلب اس کی اندھا ہو گیا تھا خدا کی قدرت کے ساتھ، جب خدا اس پر عیاں ہوئے، خدا نے کلام کیا۔ جب ہم کلام میں دیکھیں تو کیا ہوا، پھر اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے جا کے اپنی زندگی خدا کو دے دی۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ تو خدا نے کہا آگے جا، میں تیرے لیے سب کچھ راستہ تیار کرتا ہوں۔ خدا نے اس کے لیے سب کچھ تیار کیا۔ پھر اس نے جا کے بپٹائز ہوا، اپنی زندگی خدا کو دے دی، اور پھر پورے طور پر وہ خدا میں چلتا رہا۔ اور دیکھیں خدا نے کس طرح اسے بدل دیا۔ اسی طرح ہمارا خداوند ہماری زندگیوں کو بدلنے والا خدا ہے، اس نے بدلا ہے، اور وہی سب کو بدلنے کا قدرت رکھتا ہے، وقتوں کو، چیزوں کو، وہی بدلنے والا خالق اور مالک ہے۔ مبارک ہے وہ جن کے گناہ ڈھانپے گئے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند ہمیں بدل دیتا ہے، وہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ ہم نے خدا کی پناہ میں آ جانا ہے، خدا کی حضوری میں آ جانا ہے۔ جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو خداوند کی خوشخبری کی یہی ہے کہ یہی حقیقی دولت ہے کہ یہ دولت پیسوں سے نہیں بلکہ خدا کی قدرت سے ہمیں ملتی ہے۔ جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے پاس دولت ہے جو دنیا ہرگز نہیں دے سکتی، وہ صرف خدا کے پاس ہے۔ اور جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتے ہیں، تو وہ ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ بدلنے والا خداوند خدا ہے۔ ہمیں وہ اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے۔ یہ صرف قدرت یسوع ہی میں ہے، یہ قدرت صرف میرے یسوع میں پائی جاتی ہے کہ نہ وہ صرف مردوں کو جگا دیتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو ہمیشہ کی زندگی دے دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے صرف خدا پر امید رکھنی ہے، کیونکہ میری امید صرف زندہ خداوند پر ہے، جو میری ہر مشکل کے وقت میں، ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں میرے ساتھ رہتا ہے۔ وہ نہ چھوڑتا ہے، وہ نہ کبھی دستبردار ہوتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ میرا خداوند ہم سے سب سے پیار کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں خدا کے کلام پر چلنا ہے، کلام کو لے لینا ہے۔ ہم دنیا کیا کر رہی، آج وقت نہیں ہے سوچنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر نہیں۔ وہ کہتا ہے تیری نظریں صرف مجھ پہ لگی رہنی چاہیے۔ تو اس کی پر نظریں رکھنے کے لیے ہمیں کلام کو لینا ہے، کلام کے مطابق چلنا ہے۔ پہلے خداوند چلے گئے تو انہوں نے پاک روح ہمیں دیا، پھر خداوند نے ہمیں یہ زندہ کلام دے دیا جو ہمارے قدموں کی راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب یہ کلام ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ یہ زندہ کلام ہے، یہ زندگی بخش کلام، زندگی دینے والا کلام جب میرے اور آپ کے پاس آتا ہے تو وہ ہماری زندگیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ تو ہمیں اس کلام کو لینا ہے، صرف کلام لیں اور کلام پر توجہ کریں۔ کلام کیا کہتا ہے، کلام کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دیکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا جو کہتے ہیں۔ ہمیں صرف خدا کے کلام پہ توجہ کرنی ہے۔ ہمیں خدا نے نئی زندگی دی ہے، خدا کا نیا عہد جو شریعت پر نہیں بلکہ روح القدس پر مبنی ہے، اس پر چلنا ہے۔ جو کوئی مسیح کا ہے وہ نیا مخلوق ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں نئی زندگی دی۔ اس نے ہمیں گناہوں سے نکال کر باہر لے آیا ہے، ایک گندگی سے نکال کر ہمیں پاک صاف زندگی میں دے دیا۔ خدا نے ہمیں آزاد کر دیا ہر گناہ سے، ہر گندگی سے۔ اس نے ہر طرح کی بیماری سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے اس نے ہمیں آزادی بخشی ہے۔ ہمیں اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے صرف زندہ کلام پر توجہ کرنی ہے۔ جب ہم خدا کے زندہ کلام کو لیں گے تو ہی تو ہم جتنے اسے قبول کریں گے تو ہی ہم خدا کے فرزند بننے کا حق بخشے گا، تب بھی تو وہ ہم پر اپنا فضل جاری کرے گا، جب ہم اپنے آپ کو پورے طور پر اسے دے دیتے ہیں، جب ہم ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح کلام مقدس میں محکوم
لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہی ایک ہی راستہ ہے جو سیدھا ہے۔ ہمیں سیدھے راستے سے چلنا ہے، بالکل سیدھا، جو صاف ہے، جو پاک ہے، ایک راستہ۔ اب دیکھیں ہم ٹوم ٹوم میں یا اپنے میپ میں جو راستہ ڈال دیتے ہیں تو وہ سیدھا ایک راستہ ہوتا ہے، وہ سیدھا لے جاتا ہے۔ کئی راستے اتنے مشکل ہوتے ہیں، وہ غلط راستوں سے اس راستے پہ پہنچ تو جاتے ہیں پر راستہ صحیح نہیں ہوتا۔ ہمیں صحیح راستہ لینا ہے جو سچا ہے، جہاں خدا نے ہمیں چل کر دکھا دیا کہ یہی راستہ ہے جو ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ زندگی بخش راستے کے لیے زندگی کا کلام لینا ہے، اور کلام کیا ہے ہمارے پاس؟ قدرت ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ جب ہم اس قدرت کو لے لیں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ بس ہم بچائے جائیں گے، ہم چھڑائے جائیں گے۔ اسی طرح کلام میں لکھا ہے، پس ہم میں جتنے کامل ہیں یہی خیال رکھیں، اور اگر کسی بات میں تمہارا اور طرح کا خیال ہو تو خدا اس بات کو بھی تم پر ظاہر کرے گا۔ جب ہم خدا کی قدرت سے چلتے ہیں، خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، تو وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ خود ہم سے کلام کر لیتا ہے، وہ لوگوں کے ذریعے ہمیں سکھا دیتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے سب نے مل کر صرف خدا کی مانند بننا ہے اور خدا کی راہوں پہ چلنے کے لیے اس کے نمونے پہ چلنا ہے۔ جب ہم یہ کلام اور اس کی قدرت کو لے لیں گے تو خدا ہم سب کو بچائے گا۔ ہم نہیں بلکہ ہماری نسلیں بچیں گی، ہمارے گھر بچیں گے، ہماری کلیسیاں بچیں گی۔ ہم نے خود بھی بچنا ہے اور ہم نے دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، خدا کا کلام بیج بو دینا ہے، باقی کام خدا کا ہے۔ ہمیں صرف بیج بونا ہے اور پھلدار کرنا خدا کا کام ہے۔ وہ اس نے ہمیں بخشا ہے، کلام دیا ہے، ہمیں قدرت دی ہے تاکہ ہم اس کی قدرت کے مطابق چلیں۔ تو خدا کا زندہ کلام جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو وہ ہمیں نیا کر دیتا ہے۔ ہماری گندگیاں چلی جاتی ہیں، ہر طرح کی گندگی، جسمانی، روحانی، سب جب ہم اس میں چلتے ہیں تو ہم اس کے کلام پر چلتے ہیں تو وہ ہمیں بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح جسم کے کام جو ہماری جسم میں ہیں وہ خود بخود چلے جاتے ہیں، جب کیونکہ ہم کلام پڑھتے ہیں نا تو کلام نکھارتا ہے، یہ نیا بنا دیتا ہے۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ جب ہم کلام کو لیتے ہیں، جب ہم کلام ہی کو لے کر سمجھتے نہیں، ریسیو نہیں کرتے تو ہم وہیں کھڑے ہیں۔ آج بھی جو کلام پہ نہیں چل رہا وہ وہیں کھڑا ہے، وسوجو کامل نہیں بن سکتے۔ اگر کوشش کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوشش کرتے رہیں، گر کر آگے بڑھیں گے تو ہی کامل بنیں گے نا۔ اگر ہم سوچیں گے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور وہ جیسے کام کرنے والے جو کام چور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا کرنا، روز کی روٹی مل رہی ہے، چپ کر کے کھا رہے ہیں، باپ دادا کے پیسے ہیں تو وہیں بیٹھے، تو کیا وہ ترقی کریں گے؟ نہیں۔ اسی طرح جب تک ہم کلام کو نہیں لے لیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں آگے چلنے کے لیے کلام کی قدرت کو لینا ہے، ہمیں کلام کو لینا ہے۔ ہم سست نہ بنیں، ہم یہ نہ سوچیں۔ آپ کا کام سوچنا نہیں ہے، آپ کا کام ہے کوشش، ہم سب کا کام ہے کوشش کرنا۔ خدا نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں حکمت دی ہے، وہ کہتا ہے دانوں کی طرح چلو۔ تو دانوں کے چلنے کے لیے کیا ہم نے کلام نہیں لینا؟ ہمیں کلام لینا ہے، ہم کلام کو لیں، سمجھیں اور رجوع لے کے آئیں تاکہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن سکیں، کیونکہ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل ہو، شاہی خاندانوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم ہو، ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنے عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ یہ کلام ہے، یہ ہمیں کلام کو لینا ہے۔ جب ہم کلام لے لیں گے تو ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ آئیں آج اپنے آپ کو پورے طور پر اس کی حضوری میں رکھ دیں تاکہ ہم نئی مخلوق، نئی زندگی بدل جائے۔
دیکھنے والے حیران ہو جائیں۔ آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں صرف کلام ہونا چاہیے، کلام خدا ہے، تو چلنے پھرنے میں بھی خدا کی شان ہونی چاہیے، اس کے نام کو جلال ملنا چاہیے، تاکہ ہم سب ایک روح ہو جائیں اور خدا کے زندہ کلام پر توجہ کریں۔ خداوند سب کو برکت دے باپ، سب کے ساتھ ہو میرے خداوند، تمام گھروں کو خداوند جی نئی روشنی دے دے باپ جی، نئی مخلوق بنا دے باپ جی۔ تمام گھروں میں خداوند جی آپ کی حضوری و معموری کو مانگتے ہیں، تمام گھروں کی نجات کو مانگتے ہیں، تمام زندگیوں میں نجات آئے باپ جی۔ ہم کوشش کرنے میں کبھی نہ گھبرائیں، خداوند جی ہمت نہ ہارے، ہمیں ہمت کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ یہ ہماری جنگ ہمارا خدا لڑتا ہے، ہمیں اپنی جنگ خدا کو دے دینی ہے تو وہ ہمیں چھڑاتا ہے اور وہ ہمیں بچاتا ہے۔ خداوند تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، آج جو کوئی بھی خداوند جی آپ کی حضوری میں آ جائے، آپ اپنی پناہ میں رکھیں باپ جی، اپنے پاک پروں کے نیچے رکھ لیں باپ جی، تاکہ وہ کبھی کوئی بھی آپ سے دور نہ جائے باپ جی۔ ہم سب آپ کی حضوری میں رہیں اور بچے رہیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ اپنی شفقت کو، اپنی محبت کو اسی طرح ہم پر عیاں کرتے رہیں باپ جی، ہر ایک کے لیے خداوند جی آپ کی قدرت کو مانگتی ہوں، آپ کی قوت کو مانگتی ہوں باپ جی، آپ کے بڑے فضل کو مانگتی ہوں۔ خداوند سب کی حفاظت کرے، خداوند جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک ہو جائیں باپ، جو بیمار ہیں خداوند جسمانی اور روحانی کمزوری میں ہے، خداوند آج یسوع کے نام سے وہ نئے بن جائے باپ جی، ایک نئی طاقت دے دے باپ جی، ایک نئی روشنی میں لے کے چلے، خداوند سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت قوت طاقت پائی جاتی ہے باپ، ہم اسی نام سے آپ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین، ہالےلویا ہالےلویا۔ خداوند جی ہم سب کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں باپ جی، اور سب کے لیے آپ کا بڑا فضل مانگتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو آل۔